अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि परिंदों के अंडों के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं, इसकी क्या वजूहत है, कैसे हम इन्हें बचा सकते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं जब एम्ब्रियो से बच्चा मुकम्मल बनता है और अंडे से बाहर निकलता है। इनमें कौन कौन सी बीमारियां बच्चे को लग सकती हैं और वो किस वजह से और कैसे मर जाता है, इस तमाम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये तमाम शौकीन हजरात के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसको मुकम्मल देखें और अपने पास नोट कर लें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा जब बर्ड्स अंडे देते हैं तो शौकीन हज़रात बहुत खुश होते हैं कि उनके बर्ड्स ने अंडे दे दिए, मगर उन्हें अफसोस उस वक्त होता है जब वो वक्त पूरा होने के बाद अंडों को चेक करते हैं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते और वो मर चुके होते हैं, जिसे डेड इन शेल कहते हैं, यानी कि अंडे के अंदर ही बच्चे का मर जाना। आज इस वीडियो में हम आपको तमाम बातें वो डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से अंडे में बच्चे मर जाते हैं, वो कौन कौन सी वजूहत होती हैं और कैसे हमें इनसे निपटना चाहिए और इसका हल क्या क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। डेड इन शेल को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि 3 ड्यूरेशन, 3 दौरानियाँ हम इसे कह सकते हैं, यानी कि इब्तदाई स्टेज, दरमियानी स्टेज और आखिरी स्टेज। हम बात करेंगे सबसे पहले इब्तदाई स्टेज की। इब्तदाई स्टेज वो होता है जब एक बर्ड अंडा देता है और उसके 4 दिन हो जाते हैं, जब उसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो उस छोटे से खून के ज़रे को कहते हैं जहाँ से बच्चे के इब्तदा शुरू होती है, यानी कि जो के बच्चा बनता है उससे पहले एम्ब्रियो यानी कि बच्चे बनने की पहली स्टेज एम्ब्रियो ही होती है, और इसी स्टेज में मरने वाले ही बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। इसकी कई वजूहत होती हैं, जैसे कि नेस्ट बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल सही सा ना होना, नेस्ट बॉक्स में गंदगी होना, इसलिए उसकी सफाई का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो कि गंदगी होती है वो अंडे के अंदर उसके छिलके के थ्रू इंटर हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन एम्ब्रियो पर अटैक करते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। और इसके अलावा सही तरीके से गरमाइश ना देना, ये मसला रात को पेश आता है जब फीमेल रात को उठ के बाहर आती है और हम उसकी लाइट ऑफ कर देते हैं, या किसी भी वजह से फ़ीमेल रात को बाहर रह जाती है, उसके अंडे सर्दी लगने की वजह से ठंडे हो जाते हैं, जिससे एम्ब्रियो मर जाता है। इसलिए हमेशा रात को 0 का बल्ब ज़रूर लगाएं अपने केज में। उसकी लाइट इतनी होनी चाहिए कोई बार भी रात को बाहर रह जाए तो उस रोशनी की मदद से अपने बॉक्स के अंदर दाखिल हो जाए और वो अपने अंडों पर बैठ सके। इसी तरह जब रात में फीमेलें बॉक्स से बाहर रह जाती हैं तो उसे सर्दियों में बच्चे भी मर जाते हैं जो कि बॉक्स में होते हैं, तो इसलिए 0 बल्ब लगाना इंतहाई ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने केज का टेम्परेचर भी मेंटेन रखें, क्योंकि ज़्यादा सर्दी होने की वजह से बाज़ औक़ात मटकियाँ नीचे से ठंडी हो जाती हैं और अंडे को जितना टेम्परेचर दरकार होता है वो उसी में ही मिल सकता है, इसकी वजह से भी एम्ब्रियो मर जाता है। इसके अलावा बूढ़े पेड़ से अंडे लेना, यानी कि वो पेड़ जो बूढ़े हो चुके होते हैं, इनसे अंडे लेने की सूरत में उनके अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को वो ताकत नहीं मिल सकती जिसकी उसको ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी बूढ़े पेड़ से ब्रीड ना लिया करें। इसके अलावा एक अहम रीज़न मेल के स्पर्म्स का कमज़ोर होना होता है। मेल के स्पर्म का कमज़ोर होने की वजह से एम्ब्रियो भी कमज़ोर पड़ जाता है और इसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। इस किस्म के बर्ड अंडों के अंदर ही मर जाते हैं और मुकम्मल बड़े नहीं होते। इसका इलाज ये है कि आप एक मेडिसन जिसका एक नाम है डामियाना क्यू, जो कि आपको किसी भी होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, उसके 7 कतरे 1 लीटर पानी में मिक्स करके हफ्ते में 2 बार इस किस्म के बर्ड्स को दें और इस किस्म के बर्ड्स को कम से कम 20 से 1 महीना रेस्ट पर रखें और उसके बाद उसका पेड़ लगाकर उससे ब्रीड करवाएं। इसके अलावा अंडे का किसी भी वजह से हिल जाना, बाज़ औक़ात किसी भी वजह से परिंदे डर जाएं तो परिंदे खुद ही बॉक्स के अंदर जाते हुए या डर के मारे बाहर निकलते हुए अंडों को ज़ोर से हिला देते हैं, या इसके अलावा किसी भी वजह से केज या बॉक्स का पूरी तरह से हिल जाना या बर्ड्स का किसी भी वजह से डर जाना, जैसे बिल्ली या कुत्ते की वजह से, और परिंदों का शोरगुल मचाना जिससे बॉक्स के अंदर परिंदे डर जाते हैं और अपने अंडों को पूरी तरह हिला देते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत कमज़ोर होता है और अंडे के अंदर एम्ब्रियो को चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि अंडे के मसाम्स होते हैं,
اس لیے کسی قسم کے انفیکشن باہر سے اندر جا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے نیسٹنگ باکس یا مٹکی وغیرہ صاف نہ ہو تو اس میں جو پیدا ہونے والے جراثیم بھی انڈے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور وہ ایمبریو کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ انڈے کو چیک کرتے ہیں یا اس کی کینڈلی کرتے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑنے کی وجہ سے جو جرم ہاتھوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں وہ انڈوں کے مسام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر ایمبریو کے اوپر پڑتا ہے، جو کہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور بہت ہی جلد مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریزن انڈوں کی کینڈلنگ موبائل کے ذریعے کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو نقصان ہی پہنچے، مگر آپ جانتے ہوں گے کہ موبائل مختلف قسم کے ریڈیشن پیدا کرتا ہے جو کہ جاندار کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جب کبھی بھی انڈوں کو موبائل فون پر رکھ کر چیک کیا جاتا ہے اور اسی دوران اگر کسی قسم کے ریڈیشن بچے کے اوپر افیکٹ کرے تو ایمبریو کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات انسانوں کو بھی پریگنینسی کے درمیان فون اور الیکٹرانک سے دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایئرپورٹ وغیرہ میں بھی پریگننٹ خاتون کو اسکینر سے نہیں گزارا جاتا اور ان کی مینول طریقے سے چیکنگ کی جاتی ہے، کیونکہ اسکینر میں بھی ریڈیشن ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈے کے اندر جو ایمبریو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ریڈیشن بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ موبائل کی ریڈیشن انسان پر تو اتنا اثر نہیں ڈالتی، مگر انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی ریڈیشن بھی کافی ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ موبائل سے انڈوں کی کینڈلنگ کرتے ہیں تو آپ موبائل کو ایئرپلین موڈ پر لگا دیں تاکہ اس میں نہ ہی وائی فائی اور نہ ہی سم کے سگنل آتے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کالونی وغیرہ میں بہت سارے برڈز کے ڈیڈ ان شیل ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ریزن ریڈیکل پرابلم ہے، یعنی کہ ان بریڈنگ۔ ان بریڈنگ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک ہی خاندان میں سے میل اور فیمیل کا آپس میں پیر لگانا، یعنی کہ ایک ہی پیرنٹس کے بچے پھر ان کے بچے آپس میں پیر لگائے جائیں۔ ان میں کسی قسم کی بھی بیماری ہو تو وہ ماں باپ سے بچوں میں پھر ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بلڈ لائن بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں وہ بیماریاں بھی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور جس میں وہ بیماریاں نسل در نسل ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ بظاہر وہ ہمیشہ ہمیں تندرست اور توانا نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر اندرونی طور پر وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی ایک پیرنٹس کے بچوں کو آپس میں پیئرنگ نہ کریں۔ اس قسم کے مسائل کالونی کے جس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر ڈیڈ ان شیل کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی بیماریاں جیسے فرینچ مولڈ، بچوں کا اب نارمل ہونا، کمزور پیدا ہونا یا بچوں کا نہ اڑنا وغیرہ شامل ہے۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آپ پیر لگانا چاہتے ہیں تو اپنے برڈز کی بریڈ میں سے میل اور فیمیل کو الگ کر لیں اور کسی باہر سے میل اور فیمیل کو لا کر اپنے برڈ کے ساتھ پیر بنائیں تاکہ آپ کے برڈز کی بلڈ لائن مضبوط رہے۔ یہ تو تھی سٹیج نمبر 1۔ اب چلتے ہیں سٹیج نمبر 2 پر کہ سٹیج نمبر 2 کیا چیز ہے، یعنی کہ انڈے کی عمر 4 دن سے لے کے 14 دن۔ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں سب سے کم ڈیڈ ان شیل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سٹیج تک صرف وہی بچے پہنچتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں۔ بچے انڈے کی زردی سے اپنی غذائیت حاصل کرتے ہیں، اپنی نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں، اور اس سٹیج میں ایمبریو کی مرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ کے میل فیمیل ہیلدی ہوں گے تو ان کا انڈا بھی ہیلدی ہوگا۔ اگر آپ اپنے برڈز کو بریڈنگ سے پہلے اچھی خوراک دیں گے، اچھی نیوٹریشن دیں گے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کے برڈ جو انڈا پاس کریں گے اس میں بھی اچھی نیوٹریشن پائی جائے گی اور جو آنے والے بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوگی۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم گرمیوں میں اپنے برڈز کو ریسٹ دیتے ہیں تو انہیں بہترین خوراک دیتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں کوئی اچھا سا وٹامن یوز کرواتے ہیں تاکہ یہ ہیلتھی رہیں اور ان میں نیوٹریشن کی کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اگر آپ اپنے برڈز کو پورا سال بریڈ لیتے رہیں گے تو آپ کے برڈز میں ڈیڈ ان شیل اور دوسری کئی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے گرمیوں کے موسم میں اسپیشلی اپنے برڈز کو ضرورت سے، ایک تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے برڈز مر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے برڈ میں نیوٹریشن کی جو کمی آئی ہوتی ہے بریڈ کی وجہ سے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اس سٹیج میں اگر آپ فیمیل صحیح سے ہیچ کریں تو ایمبریو بآسانی سٹیج سے گزر جاتا ہے۔ باقی بات رہی انفیکشن کی، تو جراثیم کبھی بھی انڈوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور بچوں کو مار سکتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی سٹیج ہو۔ اس لیے آپ اپنی نیسٹنگ باکس کے اندر اچھے سے صفائی کر کے رکھیں اور اپنے برڈ سے اچھی بریڈ لینے کے لیے ان کی خوراک بہتری رکھیں، یعنی کہ مناسب ڈائٹ رکھیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو اویلیبل ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سٹیج نمبر 3 کی۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں بچہ تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اس کے آخری دن ہوتے ہیں، یعنی 14 دن سے لے کے بچے کے انڈے سے باہر نکلنے تک۔
یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں بچہ سانس لینا بھی شروع کر دیتا ہے۔ سانس لینے کے بھی 2 سٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا وہ سٹیج جب انڈے کے کور کو توڑ کر بچہ ایئر سیل سے ہوا حاصل کرتا ہے۔ ایئر سیل انڈے کا وہ حصہ ہوتا ہے، جب آپ کینڈلی کرتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ایک خالی جگہ ہوتی ہے انڈے کے اندر، اسے ایئر سیلز کہتے ہیں۔ اسی ایئر سیلز کے ذریعے وہ ہوا لیتا ہے اور آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سٹیج وہ ہوتا ہے جب بچہ انڈے کے چھلکے کو ڈائریکٹ توڑ دیتا ہے اور باہر کی ہوا کو حاصل کرتا ہے۔ اس سٹیج میں بھی زیادہ بچے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹمپریچر اور ہوا میں نمی کو مناسب نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے بھی بچے مر جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کے برڈز کے بچے انڈوں کے اندر آخری سٹیج میں جا کے مر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اگر ہوا میں نمی کی کمی زیادہ ہو تو بچہ کیسے مرتا ہے۔ ہوا میں نمی کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک مانیٹر آتا ہے جو کہ گھڑی ٹائپ ہوتا ہے، آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ آج کل اس کی قیمت 500 سے لے کر 600 کے درمیان ہے۔ اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کیج کا ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول اس وقت کیا چل رہا ہے، جو کہ آپ کے برڈز کے بریڈ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جب ہوا میں نمی ہوتی ہے تو انڈے کے اندر بھی نمی کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بچے میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچہ چھلکے کے ساتھ چپک جاتا ہے، انڈے کا شیل خشک ہونے کی وجہ سے انتہائی سخت ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا، اور جس کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے۔ جب بھی ہوا میں نمی کی کمی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ارد گرد پانی کا اسپرے کریں، جس کے کیج کے اندر ہوا میں نمی کی مقدار کو برابر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کو ہمیں بار بار دہرانا پڑتا ہے جب کبھی بھی ہوا میں نمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اپنے نیسٹ باکس کے اوپر بھی اسپرے کر سکتے ہیں، اور جب آخری دن ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہوا میں نمی کی کمی بہت زیادہ ہے تو آپ ایک کپڑا لیں، اس کو نیم گرم پانی میں بھگو کر انڈوں کے اوپر بالکل ہلکا سا پھیر دیں تاکہ اس میں سے پانی انڈوں کے اندر جذب ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی فیمیل انڈوں سے باہر آتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اسپرے کر سکتے ہیں تاکہ اس کا بدن گیلا ہو، اور وہ جا کے جب انڈوں پر بیٹھے گی تو اس سے بھی نمی انڈوں کے شیل کے اوپر لگ سکتی ہے، جو کہ بچوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہوا میں نمی کی مناسب مقدار 50% سے لے کر 70% تک رکھنا چاہیے، اور ٹمپریچر 20 سے لے کر 30 کے درمیان ہونا چاہیے، تبھی ہمارے پاس برڈز کی اچھی بریڈ آ سکتی ہے۔ اگر اس میں فرق ہو تو ہمیں مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں، اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو بچوں کو کس طرح بچانا ہے۔ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو جس کی وجہ سے انڈے کے اندر بھی نمی زیادہ ہو جاتی ہے، بچے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، بچے کا بدن سوج جاتا ہے، انڈے کے اندر ایئر سیل ختم ہو جاتا ہے، انڈے کے اندر ایئر سیل ختم ہونے کی وجہ سے بچہ سانس نہیں لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اگر ہم پوری ویڈیو کا سمپل اور آسان خلاصہ بیان کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ پرندوں کو بریڈنگ کے دوران تیار کرنے سے پہلے انہیں مناسب خوراک دیں، انہیں اچھی نیوٹریشن دیں اور کوئی اچھا سا ملٹی وائٹامن دیں، اور بریڈ کے دوران بھی ان کی اچھی سی کیئر کریں۔ اس کے علاوہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، نیسٹ باکس کو صاف رکھیں، کینڈلی کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بھی صاف رکھیں، اور تیسری بات نمی کی مقدار اور ٹمپریچر کو مناسب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تفصیل سے بتانا بھی ضروری تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے، اور نئے آنے والے دوست کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو مل سکے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔